अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी। IMF के कर्ज प्रोग्राम की फराहमी की मंजूरी पाकिस्तान को बिलाखिर हो चुकी है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा जी। IMF मुआहदे के असरात भी दिखना शुरू हो गए हैं। कहा यही जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज 8 महीने की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। किस तरीके से IMF मुआहदे के असरात जो है वो नीचे तक आते हैं, इस पर भी हम करेंगे बात। इसके अलावा ओपन मार्केट में हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो 5 रुपए सस्ता हुआ है, रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। मुसलसल मेहनत के नतीजे में मुआशी बहाली के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं, ये दावा कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। वो ये कह रहे हैं कि जहां से तरक्की का सफर रुका था वहीं से दोबारा जो है वो शुरू हो रहा है। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ ने बात की जी दुबई में, और उन्होंने कहा कि आने वाला दौर हमारा है, इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान से महंगाई का खात्मा जो है वो कर दिया जाएगा। जरा ये भी बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी एक और मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जहांगीर तरीन के सियासी राब्तों में भी काफी तेजी आई है। पंजाब से बड़ी तादाद में तकरीबन लगभग 30 अरकान की शमूलियत के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। PTI ने परवेज खटक को पार्टी से निकालने का फैसला जो है वो कर लिया है, और वजह ये बताई जा रही है कि परवेज खटक साहब ने शो कॉज नोटिस का जो है वो जवाब नहीं दिया। बहरहाल जो परवेज खटक साहब की तरफ से कहा गया वो यकीनन एक चार्जशीट के तौर पर देखा जाएगा चेयरमैन PTI के खिलाफ। वो ये कहते हैं कि 9 मई का वाकया चेयरमैन का चंद लोगों से मुशावरत का नतीजा है। ये एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि परवेज खटक साहब PTI के बहुत ही प्रोमिनेंट और अहम रहनुमा हैं, पूरे सूबे को लेकर चल रहे थे, और अगर उनकी तरफ से इस तरह का बयान दिया जाता है तो यकीनन लम्हा फिक्रिया है चेयरमैन PTI के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे भारतीय दावे की। भारत जो है वो एक बार फिर से घिनौनी साजिशों में जो है वो दिमाग लड़ाता हुआ नजर आ रहा है। कहा उनकी तरफ से जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से मुसल्लह और तरबियत याफ्ता जो है वो लोग यहाँ दहशतगर्द भेजने का उन्होंने दावा किया है। 30 से 40 लोग वो कहते हैं कि भेजे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत जो है वो पिछला सरप्राइज भूल गया और पाकिस्तानी चाय पीने का शायद फिर दिल जो है वो करना शुरू हो गया है। होता ना, चाय कहीं से आपने अच्छी पी हो तो आपका दिल करता है कि वही वाली चाय जो है वो पीनी है। तो कुछ उस तरह की सिचुएशन इस वक्त भारत की चल रही है। इन तमाम चीजों के ऊपर हम बात करेंगे जी। अस्सलाम, सब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक जनाब। होप ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। हाँ, घर वालों के साथ तो फिर आपको पता है इतना वक्त मिल जाए, अगर दो छुट्टियां हों, तीन और बुखारी साहब आपके तो कपड़ों को देख के लग रहा है कि आज भी आप ईद ही मना रहे हैं, 5वां दिन है ईद का। मैं ना इस डर से पहन आया था कि ऐसा ना हो कि आप भी उस दिन की तरह से फिर सज के आए और मैं बाहर सामने बैठा हुआ अजीब और गरीब लगूं, तो मैंने कहा कोशिश करनी चाहिए कि उसी अटायर में रहे बंदा। ये तो हो गई बात सारी सर, लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें और मौज़ूआत की तरफ आए, मेरे ख्याल से स्वीडन में होने वाले सानह वाक़या, तो मैं नहीं कहता उसका थोड़ा सा मातम कर लिया जाए तो बहुत ज़रूरी है। जितनी मजम्मत की जाए। उसकी मजम्मत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट में अब ये एक तवातर के साथ ये सानहात इस नौयत के हो रहे हैं, जो यकीनी तौर पर मुसलमानों के लिए बहुत दुख का और बहुत ही तकलीफ़ का बायस है। उस पर वो शदीद यानी कहना चाहिए इश्ताल में है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मुजाहरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे हुए हैं। जितनी भी बड़ी तंजीमें हैं, मुझे खुशी है पहली बार के OIC जो है वो मुझे मुतहर्रिक नज़र आई है, जिसको मैं अक्सर औकात इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कहता हूँ। उन्होंने एक करारदाद भी मंजूर की है और माफ़ी का मुतालबा किया है जो स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो माफ़ी मांगें पब्लिकली। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए कि अगर हमारी मुक़द्दस किताब का एहतराम नहीं होगा, हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे, ना कह रहे हैं ये कि हमें भी यानी इंतकामी तौर पर वही कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो इल्हामी किताबें हैं उनका अदब और एहतराम होना चाहिए, हर मुआशरे में होना चाहिए। आप देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी अक़लियतें हैं, हमारे यहाँ सिख हैं, हमारे यहाँ हिंदू हैं, हम उन सबको, हमारे यहाँ क्रिश्चियंस हैं, उन सबको खुली आज़ादी है हर मुसलमान की तरह से अपने मजहबी अकायद के मुताबिक अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने की। तो ये इसकी मजम्मत करना जो है वो बहुत ज़रूरी था। और मैं समझता हूँ बुखारी साहब इस चीज़ को अब मेरे ख्याल में क्लियर होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट क्राइम दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मतलब ये जो मुनाफरत है, ये जो इस्लामोफोबिया है, इसका ह्यूमन राइट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो बिल्कुल बेमानी बात है कि जी ये ह्यूमन राइट, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लानत है ऐसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जो दूसरों के जज्बात को और मजहबी जज्बात को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर हमेशा हम देखते हैं कि इस्लाम पर ही जो है वो अटैक किया जाता है, और हम तो अल्लाह माफ करे कभी सोच भी नहीं सकते, जैसा कि आपने कहा कि फिर क्या हमारे यहाँ तो तमाम मज़हब का, तमाम पैगंबरों का, तमाम इस्लामी किताबों का एक तकद्दुस है जिसका हम हमेशा पास रखते हैं। सही है, ठीक है। Having said that,
بخاری صاحب اب میرے خیال میں اپنے موضوعات کی طرف آ جائیں. جی میں IMF ڈیل اس کے اوپر ہم نے اتنی بات کی ہے اور اب جب ہو گئی ہے تو میرے آپ کو ایکسائٹمنٹ دکھ ہی رہی ہوگی, لیکن میں کیوں ایکسائٹڈ ہوں اس کی وجہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اب ہوگا کیا اچھی چیزیں اس ڈیل کے بعد ہمارے ساتھ ہونے والی ہیں. قرض فراہمی کی منظوری ہو گئی ہے, IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 12 جولائی کو ہوگا, پھر جو ہے وہ قسط آنا شروع ہوگی. اب کیا اچھی چیزیں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہوں گی؟ ابھی کہہ بھی رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں تیزی آ رہی ہے, ڈالر نیچے جا رہا ہے. دیکھیے میں آپ کے ساتھ نہ صرف متفق ہوں بلکہ یہ ایک کامن فیلنگ ہے کہ ہماری اکانومی جو بڑی تباہ حال تھی اس کے لیے IMF کا یہ معاہدہ جو ہے یہ ایک سے زیادہ وجوہات کی بنا پر ہمارے لیے اہم تھا, اور یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس معاہدے کے بعد وہ راستے جو بند ہو گئے تھے کھل جائیں گے سارے, جہاں سے ہمیں دوست ممالک جو ہے وہ کھل کے ہماری امداد کر سکتے ہیں بغیر کسی اندیشے کے, بغیر کسی خطرے کے. ایک بات تو یہ ہے. لیکن میرا خیال ہے اس IMF کی ڈیل کا تو جتنا بھی ہم گائیں اس کو وہ کم ہے, لیکن اس سے پہلے اس کے پس منظر کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یہ سمجھ پائیں کہ کیوں ہم اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس کے اوپر. حالانکہ پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ لمحہ فخری یعنی لمحہ فکری ہے. کریکٹ. تو اس چیز کو دیکھیے اس کے لیے ایک تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے, کر جائے گا نہیں کہتے تھے, آپ کو یاد ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہونا چاہیے فواد چودھری کی جو بکواس کرتے تھے, آپ کو یاد ہونا چاہیے شاہ محمود قریشی صاحب جو بے تکی بے معنی گفتگو کرتے تھے. وہ میں نے کہا کہ وہ تو کہتے تھے پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے. اب اس بیانیے کا کیا ہوگا, ان کے اوپر ان کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے, ان کی مذمت کرنی چاہیے, یہ مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن بہرحال دیکھیے 1 9 مئی ہوا, ابھی بڑا سانحہ ہے, بہت بڑا سانحہ ہے, وہ بھی پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے, پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر حملہ ہے. لیکن یہ دوسرا 9 مئی ہے. پہلا 9 مئی اس دن ہوا تھا جب اس ملک کے وزیر خزانہ نے 2 صوبائی وزرائے خزانہ کے ساتھ مل کے IMF کو ایک خط لکھوا رہا تھا, یاد ہے آپ کو, کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں. یہ ہے محب وطنی کا لیول. میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, کوئی زیادہ خطرناک لفظ نہ نکل جائے میرے منہ سے, لیکن میں تب بھی اور آج بھی ان کی اتنی ہی مذمت کرتا ہوں جتنی میں کرتا تھا. دیکھیں جی, گزارش یہ ہے, اصل میں یہ تھا وہ لوگوں نے اس کو یعنی کہا کہ جی یہ بارودی سرنگیں بچھا گئی PTI جاتے ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذموم سازش تھی پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی, اور اس میں مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کو میر جعفر میر صادق کہتے تھے, میں آج ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کی سازش کی تھی, سب سے بڑے میر جعفر اور میر صادق وہ ہیں, سب سے بڑے غدار وہ ہیں, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. ایک اور حوالہ جو یعنی جس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے سابقہ حکومتوں کے دور میں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی, چاہے وہ ملٹری حکومت تھی, چاہے وہ PTI کی تھی, جس کی بھی تھی, یہ ایڈ ہاک طریقے پر چلائی جاتی رہی ہے ہمیشہ. کبھی بھی کسی نے لانگ ٹرم فیصلے نہیں کیے. مثال کے طور پہ پاکستان کی اکانومی اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک یہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہوگی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈاکومنٹیشن سے ہم بہت دور ہیں. وہ جو ریفارمز کی بات ہم کرتے ہیں کہ ریفارمز آنی چاہیے ہماری معیشت کی بہتری کے لیے, اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب تک ہم اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹڈ نہیں کریں گے, جب تک وہ ملک کا سارا سرمایہ جو غیر ملکی بینکوں میں پڑا ہے یا غیر ممالک میں جن کی جو ہے وہ, مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا, اور کرنا کس نے؟ میں عرض کروں آپ سے, انہوں نے کرنا ہے. دیکھیے, اور اگر یہ خود بینیفیشری ہوں گے تو پھر کس طرح کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. IMF جو ہمیں کہتی ہے نا کہ آپ اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کریں, اصولی طور پر یہ بات درست ہے, اصولی طور پر یہ بات غلط نہیں ہے. ہاں صحیح ہے. ہمیں اپنی یعنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا پڑے گا. لہٰذا جو IMF کہہ رہی ہے یا جو ہم سے مطالبہ کرتی ہے وہ کوئی ایسا غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن کرنا کس نے؟ وہ ہم پچھلوں کا میں عرض کر رہا ہوں, یہ تو حکومت کو کرنا ہے. جو بھی حکومت کا وزیر اعظم ہے اس کو انشور کرنا ہے. اس کے بینیفیشری کون ہے جو حکومت میں بیٹھے ہیں؟ جو obviously پھر تو نہیں ہونے والا. نہیں, میں عرض کروں آپ سے, جب تک وہ اپنے مفاد کی خاطر عوام کے مفاد کو کمپرومائز کرتے رہیں گے یہ کبھی نہیں ہوگا. لیکن اب وقت ہے کہ اکانومی کی بہتری کے لیے ہم بڑے فیصلے کریں. میں آپ کو مثال دوں, آپ کو یہ بتائیے کہ IMF کے پاس گروی کس نے رکھا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو؟ کبھی آپ نے سنا کہ کسی ملک کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے؟ تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس حکومت نے یہ اندیا دیا تھا کہ ہم اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لائیں گے, کیونکہ سابقہ حکومت نے امینڈمنٹ کے ذریعے یہ بینک جو ہے یہ گروی رکھا تھا IMF کے پاس. ہمارا اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ ہمیں جواب دہ ہی نہیں ہے. آپ ذرا تصور کریں,
یہ ہیں وہ تباہ کن فیصلے جو ہم نے کیے, جس کی ہم قیمت اب چکا رہے ہیں. بخاری صاحب یہ تو تمام وہ فیصلے تھے نا جن سے اب ابھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل محنت کے نتیجے میں بحالی کے نمایاں اثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے بتائے گا کہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ذرا تھوڑی عوامی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کی زندگیوں پر کیا مثبت اثرات آئیں گے. تو میں تو جاننا چاہ رہی ہوں کہ آئی ایم ایف کی اگر ڈیل ہو گئی ہے تو اس کا کیا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ ابھی تو آنے والے وقت میں ہمیں, آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا, لیکن جو اس کا امیجیٹ ایفیکٹ ہے وہ اتنا پازیٹیو ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اکانومی کن نئی راہوں پر چلنے والی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک دن میں 2200 کچھ پوائنٹس 100% انڈیکس کا بڑھ جانا معجزے سے کم نہیں ہے. مطلب ہمارے ہاں تو اس کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ کریش کرنے کے ریکارڈ ہیں ہمارے ہاں, لیکن اکانومی کا اتنا بوسٹ کرنا جو ہے ایک دن میں از انبلیویبل. کہا جا رہا ہے کہ ہسٹوریکل ہے, مطلب تاریخ رقم. دوسری بات یہ ہے کہ بغیر کسی ایکشن کے, ابھی کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے, $5 یکدم نیچے گیا ہے, اوپن مارکیٹ میں 285 کا ہو گیا ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کہیں وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو جائے جو اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے کہ میں 200 سے نیچے لے کے آؤں گا اس کو. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے, اور ہونا چاہیے. صحیح. جو ایک بات اور اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک شخص کی بڑی تعریف کی ہے, اور وہ ہیں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ دوست ممالک جو ہے سعودی عربیہ UAE ہے, وہاں سے انہوں نے ہمیں پیسے لا کے دیے ہیں, مطلب وہ باقاعدہ کریڈٹ دے رہے ہیں اس کو. میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے اگر انہوں نے مدد کی ہے. مدد جو ہے باجوہ صاحب نے بھی PTI حکومت کی بہت کی تھی, لیکن وہ انہوں نے گانے کی بجائے وہ الٹا ان کے گلے میں جو کچھ ہار انہوں نے ڈالے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے اگر یہ تعریف کی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. دوسرا جو ایفیکٹ میں دیکھ رہا ہوں جو ہونے جا رہا ہے, میرے خیال میں بخاری صاحب یہ اس وقت کرنے کا کام بھی شاید ان کا تھا, کیونکہ اگر حکومت جانے والی ہوتی ہے اور نئی حکومت کے بھی آنے کا پتہ نہیں ہوتا, الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں, تو کوئی بھی دوست ممالک آپ کے اوپر اس طرح سے ریلائی نہیں کرتا. اگر اس طرح کا ایک بندہ اس پوزیشن میں جس کا بھی آگے ٹینیور پڑا ہے وہ اگر کوئی گارنٹیز دیتا ہے تو پھر ہی یہ ممکن ہو پاتا ہے. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور ایک اور پازیٹیو امپیکٹ جس کا کریڈٹ اب مجھے نہیں پتا کس کو دینا چاہیے, وہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ 8.6% کم ہوئی ہے. اچھا. PTI یہ گاتی رہی ہے کہ اکانومی جو ہے, یہ مہنگائی جو ہے یہ 45% ہو گئی ہے. در حقیقت وہ 29.6% تھی, اس میں سے بھی 8.6% کم ہوئی ہے. یہ بھی کوئی انڈیکیٹر برا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا مارکیٹ کے اندر آپ کو افیکٹ مل رہا ہے. تو جس طریقے سے پرائم منسٹر نے خواہش کا اظہار کیا ہے, جس طریقے سے IMF کا جو راستے میں رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے, میں یہ توقع کروں گا اور مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا کہ جو ہم کہتے تھے نا ہمیشہ کہ ریلیف وہ ہے جو گراس روٹ لیول پر عام آدمی کو سڑک پہ پہنچے. صحیح. تو اس کی ایک اور میتھ جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ IMF کے ساتھ اگر آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے تو پھر IMF ہمیشہ ہی اگر آپ اپنے لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں, اور پچھلے دنوں بھی حکومت اور IMF کے درمیان ایک مسئلہ بنا ہوا تھا کہ اب IMF کہہ رہا تھا کہ آپ نے ریلیف نہیں دینا, آپ نے ٹیکسز لگانے ہیں. تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ IMF کے ساتھ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہمیں ریلیف اب نہیں ملنا, اب اور ٹیکسز جو ہے وہ لگیں گے. تو یہ کس حد تک درست بات ہے, یا پھر یہ میتھ جو ہے, دیکھیے جو ہمارا بجٹ آیا ہے نا, خیال لوگوں کا یہ تھا اور لوگ یہ توقع کر رہے تھے خاص طور سے اینٹی گورنمنٹ ایلیمنٹس جو ہیں کہ اتنی ٹیکسیشن ہوگی کہ لوگ چیخے مار اٹھیں گے اور چڑھ دوڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ میسو ٹیکسیشن نہیں کی گئی, اور دو کیٹیگریز بنا کے ایک لو انکم گروپ ہے, ایک رچ کلاس ہے. رچ کلاس کے ٹیکسز بڑے ہیں اور یقینی طور پہ بڑے ہیں, اور وہ اس لیے گرج نہیں کیا جا سکتا کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ دینا. اصل بات ہے کہ ہمارا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ جب تک ایکسپینڈ نہیں ہوگا, جب تک ایز اے نیشن ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے ٹیکس دینا ہے, پھر ہم نے اپنا حق جو ہے وہ مانگنا ہے. تو میرے خیال سے اس کی ہمارے ہاں چونکہ کمی ہے, اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ لوگ ٹیکس بھی دیں گے, خوشی سے دیں گے, خواہش سے دیں گے, مرضی سے دیں گے, اور حکومت ایسی پالیسی سازی کرے گی جس سے اس پسی ہوئی عوام کو کچھ ریلیف مل سکے. اگر یہ نہیں ہے تو لاکھ ڈیلیں ہوتی رہیں IMF سے, لاکھ ہم ایک دوسرے کو کریڈٹ دیتے رہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح. اچھا وقائی صاحب کہ یہ بھی
لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے کہ ٹیکس دینے کی یا پھر اس حوالے سے انکریج بھی کیا جاتا ہے, لیکن صحیح انکریجمنٹ تب ہوگی جب ہمیں سوسائٹی میں وہ سہولیات بھی ملیں گے. اگر باہر فار انسٹنس لوگ کہتے ہیں کہ اگر باہر لوگ ٹیکس بھرتے ہیں اتنا تو پھر ان کو اس کے بدلے میں سہولیات بھی اتنی ملتی ہیں. ویری کریکٹ. تو یہ کس چیز نے پہلے ہونا ہے؟ لوگوں نے پہلے ٹیکس دینا شروع کرنا ہے یا حکومت نے پہلے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے؟ یا میرے خیال سے حکومت کو پہلے انیشیٹو لینا پڑے گا کہ وہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور پھر ان سے توقع کریں کہ ٹیکس دیں. یہ جو ہمارے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے نا کہ عوام ٹیکس پہلے دیں, وہ اپنے للے تللے جاری رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ گنجائش ہے عوام کو ریلیف دینے کی. کیونکہ اس سے بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو انکریج نہیں کر سکتے. اگر لوگوں کو کچھ مل رہا ہوگا تو پھر یقیناً وہ ٹیکس دینے کے لیے آمادہ ہوں گے. اس سے بہتر طریقہ تو نہیں ہو سکتا. ویری کریکٹ. اور اس کے بالکل بنیادی کرائٹیرین یہ ہیں کہ غریب کے بچے کو ہر کلاس میں داخلہ ملے, ہر غریب کا بچہ جو ہے کم قیمت کے اوپر اشیاء ضروریہ کی چیزیں خرید سکے, صحت کی سہولیات ہوں, سڑکوں کا نظام ٹھیک ہو, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو. یہ سارے وہ کرائٹیرین ہیں جس سے آپ جج کر سکتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ اکنامیکلی بہتر لائنز پر چل رہی ہے یا تباہی کی طرف جا رہی ہے. صحیح ہے. تو یہ تمام انڈیکیٹرز ہیں جن کو دیکھ کے جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. اور ابھی ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ترقی کا سفر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آغاز ہو رہا, دعوے بہت بڑے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ پورے بھی ہوں, کیونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ملے. عائشہ, اس کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹیز جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں, بہت سارے انسینٹیوز ہیں. مثال کے طور پہ آج اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی جو ناظم الامور ہیں چین کی. انہوں نے وہ شیئر کیا ان سے کہ یہ دیکھیے یہ آئی ایم ایف کا جو بلاک تھا راستے میں یہ ختم ہو گیا ہے. چائنا سے ہمیں بہت زیادہ توقع رکھنی بھی چاہیے. ہماری انہوں نے بہت زیادہ توقعات پوری بھی کی ہیں. چین تمام تر انٹرنیشنل جو ہمارے اوپر سینکشنز تھیں, جو ہمارے مالیاتی اداروں نے ہماری فنڈنگ روکی ہوئی تھی, جو سرمایہ کاری جو ہے وہ لوور سائڈ کے اوپر تھی, اس کے باوجود ایک چین ایسا ملک ہے جس نے ہمارا ہاتھ تھامے رکھا ہے. تو ہمیں توقع ہے کہ جو حکومت اقدامات کر رہی ہے, جو انیشیٹو لے رہی ہے, وہ یقینی طور پر عوام الناس کے فائدے کے لیے, اگر وہ عوام الناس کے فائدے کے لیے نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر عوام الناس کو اس کا ریلیف پہنچے گا, ہم اسی فورم پر بیٹھ کے حکومت کے لیے تالیاں بجائیں گے. عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, ایک اور سوال یہ میں خود سے چونکہ ایڈ کری کیونکہ پبلک ڈیمانڈ ہوتی ہے نا, لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح میرے خیال میں یہ بھی ہم ایک چیز رکھ لیں, کیونکہ جب ہم عوام میں نکلتے ہیں, اب عید گزری ہے, ہم لوگوں سے ملے ہیں, تو ہم یہ بھی ایک چیز رکھ لیں کہ لوگ کیا جاننا چاہتے ہیں. تو لوگ جی یہ جاننا چاہتے ہیں بخاری صاحب کہ الیکشن اپنے وقت پر ہو رہے ہیں اور حکومت اپنے وقت پر مطلب ختم ہو رہی ہے, جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. تو الیکشن ہو رہے ہیں. دیکھیے ایگزیکٹ ڈیٹ دینا تو مشکل ہے. اچھا, لیکن یہ ہوں گے جو آئین کے مطابق مینڈیٹ ہے اسی کے اندر ہی. ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اگر تو حکومت چاہتی ہے کہ 3 مہینے کا انٹرم پیریڈ ملے, تو اسے 1 یا 2 دن پہلے ٹینیور جب ختم ہو رہا ہے اسمبلی کا, اس سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے گی. اگر اسمبلی اپنے وقت پر ڈیزالو ہوگی تو پھر 60 دنوں کے اندر انتخاب کرانا ہوگا. لہٰذا ہر حکومت چاہے گی سٹنگ کہ اس کو 3 مہینے کا ہو رہے ہیں انتخاب, الیکشن ہو رہے ہیں, دیٹ از فار شیور. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ایک اچھی خبر, میرے خیال میں کافی لوگوں کو ان کے سوال کا جواب جو ہے وہ مل گیا. میں نے اپنی طرف سے دینے کی کوشش کی تھی, لیکن میں نے کہا نہیں, آتھینٹک جواب آپ کو جو ہے وہ ٹی وی پہ بخاری صاحب سے دلوائیں گے کہ الیکشنز جو ہیں ان کا کیا سین ہے. یقیناً لوگ جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو یہ حق جو ہے وہ اس کے وقت پر ان کو ضرور ملنا چاہیے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ بات ہو جائے سیاست کی, معیشت کی بات تو ہم نے کر لی. سیاست اور سیاسی دعوے, اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی دعووں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. الیکشن آنے والے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے جی دبئی میں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آنے والا دور ہمارا ہے. یہ ایک دعویٰ. اور دوسرا دعویٰ یہ کہ اقتدار میں آ کر پاکستان سے مہنگائی ہے جو ہے وہ ختم کر دیں گے. بخاری صاحب بڑا اچھا دعویٰ ہے, سننے میں بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے. عزم جو ہیں وہ جوان ہے, اور میں تو کہتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کے دعوے ہو رہے ہیں, اور اس طرح کا ایک ماحول جو ہم نے پچھلا ایک ٹینیور دیکھا ہے, پھر اس کے اندر ہم نے انسیکیورٹیز دیکھی ہیں پولیٹیکلی. اب اگر لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کو اس ایک اسپیسیفک صورتحال سے نکالنا چاہ رہے ہیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. میاں نواز شریف صاحب نے یہ دعویٰ کیا. دیکھیے بنیادی طور پہ اس کو ہم کیسے جج کریں, وہ یہ ہے کہ ایک ایسا دعویٰ ہوتا ہے جو ایسا شخص کر رہا ہے جس کا کوئی ماضی نہیں ہے, جس کا پریویس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, اس کی بات اور ہوتی ہے. اور ایک ایسا آدمی جس کی کریڈیبلٹی اسٹیبلشڈ ہے, جس نے وہ کام کیا ہوا ہے پہلے, اور وہ دعویٰ کرے کہ میں جب واپس آؤں گا تو پھر دوبارہ وہی کروں گا, یہ بنیادی فرق ہے. صحیح.
3 ٹینیور ہیں نواز شریف صاحب کے. تینوں ٹینیور کا کرائٹیرین آپ اٹھا کے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں, نارمل عام آدمی کی حالت دیکھ لیں, جو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, ڈالر کی قیمت ہے, پٹرول کی قیمت ہے, یہ سارے آپ انالائز کر لیں باقاعدہ سیریسلی, تو آپ کو ایک بات پتہ چلے گی, وہ یہ کہ اے جو کچھ کہہ رہا ہے اے شاید کر جائے. یہ میں کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ وہ میرے فیوریٹ ہیں, اس لیے کہ ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے فیصلے کیے ہیں جس سے عام آدمی کو ریلیف ملا ہے. کرپشن شپشن کی باتیں تو ساری رجیمز کے بارے میں ہے نا, چاہے وہ ملٹری رجیمز تھی, چاہے وہ پولیٹیکل رجیمز تھی, ان کو ایک طرف کر دیں. پرفارمنس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھنا چاہیں اور جج کرنا چاہیں, جتنے اس وقت آپ کے لینڈ مارکس ہیں, آپ کے آئیکونک پروجیکٹس ہیں, ان سب کا کریڈٹ اس کے پاس ہے. از اٹ اے لائی اور اے ٹروتھ؟ چاہے وہ موٹر وے ہے, چاہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ ہے, چاہے وہ لاہور ایئرپورٹ ہے, چاہے وہ کچھ جس طرف آپ جائیں گے آپ کو نشانیاں ملیں گی کہ ہاں جو بھی بندہ اس وقت حاکم تھا اس نے کوئی نہ کوئی کام کیا. میٹرو ہے, میں کہا اورنج ٹرین ہے, یہ سارے ان کے حکومت کے دور کے فیصلے ہیں. اچھا بخاری صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستانی سیاست پاکستان کے علاوہ ہر جگہ پر ہوتی ہے. لنڈن, دبئی, اگلا پڑاؤ سعودی عرب ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی اہم ملاقاتیں وہاں ہونے والی ہیں, مقدس جگہ ہے, اللہ تعالیٰ کے کچھ بہترین فیصلے اللہ کرے کہ وہاں سے ہوں. تو کیا کون سی اہم ملاقاتیں ہیں, کس سے ہونے والی؟ دیکھیے, آپ نے بہت ہی اہم طرف اشارہ کیا ہے. یس, پلانز بنتے رہے ہیں, کبھی لندن پلان بنے ہیں, کبھی واشنگٹن پلان بنے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ مسلم ممالک کے اندر 2 ممالک جو ہے یو اے ای اور سعودی عرب, وہاں پلان بننے لگا ہے, تو ہمیں ویسے ہی خیر کی توقع رکھنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بیڈ ٹائم فرینڈز ہیں. جب ہمارے اوپر مشکل وقت ہوتا ہے, کڑا وقت ہوتا ہے, سعودی عرب ہو, یو اے ہو, انہوں نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے. اور میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. میرے خیال سے کامن آدمی جو ہے پاکستان میں, اس کو بھی یہ یقین ہے کہ یہ 2 ممالک ایسے ہیں جن کی طرف سے ہمیں اکثر خیر کی خبر آتی ہے. چاہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ پٹرول دینا ہو, چاہے وہ 1.5 بلین کا گفٹ دینا ہو حکومت پاکستان کو, چاہے وہ قرضے ہوں, ہر حیثیت سے ان 2 ممالک نے پاکستان کی مشکل اور کڑے وقت میں مدد کی ہے. ابھی بھی کیا ہو رہا ہے, 2 ارب یعنی ڈالر جو ہیں وہ سعودی عرب نے دینے کا وعدہ کیا ہوا, اعلان کیا ہوا ہے باقاعدہ. از دیٹ رائٹ؟ اور سعودی عرب جانے کا مقصد بھی آپ سمجھ لیں کہ کیا ہے, اس کو یقینی بنانا ہے. اس لیے کہ یہاں حکومت نون لیگ کی ہے, اور پریکٹیکلی نون لیگ کی ہے, ویسے تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے. یہ جو ملاقاتیں ہیں جو میں زیوم کر رہی ہوں, یہ وہاں کے کچھ اہم شخصیات سے ہیں یا ہماری پولیٹیکل ملاقاتیں بھی, کیونکہ پیپلز پارٹی سے ایک اور ملاقات؟ بالکل ٹھیک آپ نے سوال کیا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حیران نہیں ہوں, لیکن یہ بات بہت بڑی ہے کہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے, لیکن دونوں ممالک میں ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول ملا ہے. یہ مطلب یہ حقائق ہیں, مطلب اس کو ہم ایگزیجریٹ نہیں کر رہے ہیں, دس از اے فیکٹ. ہفتے سے زیادہ وہ یہاں رہے ہیں یو اے ای میں, ان کی ملاقاتیں ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی ہیں. اب وہ سعودی عرب جا رہے ہیں, 2 ہفتے رہیں گے وہاں, اور وہ مریم نواز بھی ان کے ساتھ ہے. سعودی عرب کے بارے میں آپ کو یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو تعلقات اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈز نواز شریف کے رہے ہیں, ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے لیڈر, اے پولیٹیکل لیڈر, اینڈ ایز این انڈیویجول, وہ میرا نہیں خیال کہ کسی اور نے انجوائے کیے ہیں وہ. تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے, وہ اگر ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں انٹو ریالٹی, تو آپ ذرا دیکھیں کتنا بڑا ریلیف جو ہے وہ ہمیں ملے گا. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں کروں. میں یہ سوچ رہی تھی, میں یہ کہی تھی کہ اب کے دعوے کس طرح سے جو ہیں وہ فرق ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو پچھلا ایک دور گزرا ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کے دور کی میں بات کر رہی ہوں, اس کا حوالہ دے رہی ہوں, اس میں ہم نے سائڈ لائن ہوتے دیکھا ہے پارٹیز کو, اور ان کو ایک فیئر دیکھا ہے ان کے اندر کہ ہمارا پولیٹیکل کریئر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے فار دس کنٹری پاکستان؟ اب جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان میں زیادہ حقیقت ہو سکتی ہے یا زیادہ ان کی بنیاد مضبوط ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ نے وہ انسیکیورٹیز دیکھی ہیں. کریکٹ, میرے خیال سے آپ نے بہت ہی اہم بات کی ہے. اگر یہ جو لیڈرشپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر یہ سیکھے نہیں ہیں یا سابقہ حکومت کے فیصلوں سے جو نہیں پورے ہوئے یا جو نیگیٹو طرف چلے گئے, اگر ان سے یہ سیکھتے نہیں ہیں تو پھر ان کا بھی حشر کوئی بہت بہتر نہیں ہونے والا. تو ہوتا یہی ہے کہ آپ رجیم آفٹر رجیم سیکھتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, ان فیصلوں سے اجتناب کرتے ہیں جس سے تباہی آئی ہو, اور وہ فیصلے کرتے ہیں جس سے عوام الناس کو فائدہ پہنچے. یہ تو ہو گئی جناب ذاتی ملاقاتیں نا, مطلب آفیشیل لیول کے اوپر ان حکومتوں سے. جن سیاسی ملاقاتوں کی آپ بات کر رہی ہیں, ذرا تھوڑا سا ذکر اس کا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں جناب,
وہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ٹاپ لیول. دوسری طرف آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے, تو اس طرف نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز تھیں. اس میٹنگ کے اندر جو باتیں ڈسکس ہوئی, اب ایک اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں ان فیصلوں کی یا توثیق کی جائے گی یا ان کا اعلان کیا جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تیسری سیاسی ایمرجنگ قوت جو ہے, جو آئی پی پی ہے, ان کی بھی لیڈرشپ کے نمائندے جو ہیں وہاں موجود تھے. لیکن میرا خیال یہ ہے, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, آئی کین بی رانگ, کہ وہ ان کی شاید دال نہیں گلی ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ جو آئی پی پی کی لیڈرشپ کا خیال تھا کہ نون لیگ کے ساتھ ہماری قربت ہو سکتی ہے, لہٰذا ان کو چاہے وہ ساؤتھ پنجاب تھا, چاہے وہ سینٹر پنجاب تھا, کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چیت ہم نے نہیں کی, یہ ہماری زمشن نہیں ہے. اون چودھری صاحب کا بیان موجود ہے ریکارڈ کے اوپر کہ جی ہماری پولیٹیکل قربت جو بہت نیچرل ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے, اور ہم بات چیت کریں گے ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ, یہ اصطلاح استعمال کی انہوں نے. گئی. تو ایک طرف یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس کا کیا نتیجہ نکلنے جا رہا ہے یہ تو اب میرا خیال سے نہیں. تو یہ بخاری صاحب, یہ جو لگ رہا ہے کہ جیسے پنجاب کی جو سیاست ہے خاص طور پر جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے سینٹر میں حکومت بنانے کے لیے, بھی وہاں پر تیزی سے تبدیلیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہ 30 سے زائد سابق اراکین اسمبلی, یقیناً تمام پرومننٹ لوگ ہوں گے, ہم جانتے ہوں گے ان کو, یہ کون لوگ ہیں جو آئی پی پی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ یقیناً ایک بڑا دیکھیے یہ جو 30 کا فگر آپ نے دیا ہے یہ تو خاص طور سے منسوب ہے جناب پرویز خٹک صاحب کے ساتھ, کہ کے پی کے میں چونکہ وہ بہت پاپولر لیڈر ہیں, کے پی کے میں دوسری دفعہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملنے کی واحد وجہ پرویز خٹک ہیں, اور کوئی لیڈر اس قد کاٹ کا وہاں نہیں ہے, یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو سب سے بڑا گریوانس ہے پرویز خٹک صاحب کا وہ یہ ہے کہ ان کو وہاں کی مقامی سیاست کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی کے چیف تھے انہوں نے دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا. یہ گرج ان کے دل میں یا تکلیف یا غصہ یا رنج کہہ لیں آپ, ان کے دل میں ہمیشہ سے تھا. تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس گروپ میں شامل ہو جائیں گے. لیکن کچھ بدلتی ہوئی حقیقتوں کے تحت اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو جو الیکٹیبل پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے مینڈیٹ کو ابیوز کیا, مثلا نیشنل اسمبلی میں انہوں نے استعفے دیے بلا وجہ, استعفے دے کے پھر پچھتائے, پھر واپسی کے لیے طریقے چلائی, یاد ہے نا آپ کو. اسی طرح انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑی, کے پی کے اسمبلی توڑی, کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ وہ توڑنے کے بعد کیا ہوا آپ کو, آپ رول گئے. وہ پنجاب جو آپ کا یعنی حصار تھا, اس پنجاب میں آپ اپنے آپ کو انسیف سمجھتے ہیں. عدالتوں میں جانے پر آپ آمادہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر حملہ نہ ہو جائے. تو یہ کیا کس نے, آپ نے خود کیا. تو اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل حماقتیں, تو بہت لائٹ ایکسپریشن ہے, پولیٹیکل فاش غلطیاں جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, ٹائم اس سیگمنٹ کا یہاں پر ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک چیز جو مجھے اس میں سب سے زیادہ اہم لگ رہی تھی, اور مجھے لگ رہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب جیسے اسٹیچر کا آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے تو یقیناً وہ ایک بڑی چارج شیٹ کے طور پر لی جا سکتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف. 9 مئی کا واقعہ چیئرمین کا چند لوگوں سے مشاورت کا نتیجہ ہے. اب یہ آپ نے ایسی گفتگو چھیڑ دی جس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہونی چاہیے. ہم نے کچھ نہیں کر کے گزرنا ہے کیونکہ ہمیں میں کوشش کرتا ہوں. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے. ایک وشس سرکل جس کو میں ہمیشہ کہتا تھا, آپ کو اعتراض بھی ہوتا تھا اس کے اوپر, یہ اس کی مشاورت کا نتیجہ تھا. جنہوں نے جو کچھ بھی پی ٹی آئی چیف کو سمجھایا یا پڑھایا وہ تھا ایک سول ملٹری میوٹنی. میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا, آپ نے مجھے تفصیل سے روک دیا ہے, لیکن 2 باتیں میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس بیان کے بعد اور اس سے پہلے صورتحال اتنی تیزی کے ساتھ پی ٹی آئی چیف کے خلاف جا رہی ہے, جس کو ہمارے دیگر اینکر جو ہیں قاسم کے ابا کہتے ہیں, کہ کچھ نہ کچھ اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے میں ہونے والا ہے. اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چیف کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ان کے اوپر اب 2 چیزیں, لوگوں کا خیال یہ تھا کہ 3 کیسز جو تھے ان کے اوپر فارن فنڈنگ کا تھا, توشہ خانہ کا تھا, ٹیرین خان کا تھا, وہ خوفناک ہیں. جی نہیں, ان کو بھول جائیں آپ. صحیح ہے. اور یہ بیانات 2 کیسز جو اب ہیں نا, مجھے ذکر کر لیں دیں ان کا, ایک 9 مئی اور دوسرا القادر ٹرسٹ. صحیح. اس میں لوگوں کا خیال یہ ہے جو جانتے ہیں کہ ہاؤ تھنگز آر گوئنگ, ان میں خان صاحب کی بچت نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ اس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں جس کا جو ہے بخاری صاحب نے کہ ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। सियासी दावे तो हो ही रहे थे, लेकिन साथ ही एक और दावा जिसने हम सबको जो है वो एक शॉकिंग सिचुएशन में डाल दिया, अब वो सरहद पार से हुआ है जी। भारतीय वज़ीर दिफा साहब ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में घुस कर मार सकते हैं। जी हाँ, आपने पहले भी इस तरह की एक कोशिश की थी और उसका जो नतीजा था वो तो आपने देख ही लिया था। बहरहाल दावा ये किया जा रहा है और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से मुसल्लह और तरबियत याफ्ता 30 से 40 दहशतगर्द जो हैं वो भेजने का दावा किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर इस तरह ये हुआ है और उसके बाद फिर वो ये धमकी भी लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस कर मार सकते हैं। तो बुखारी साहब, क्या वाकई वो चाय जो है वो दोबारा पीने को दिल कर रहा है? वो मैं क्या, जैसे कि मैंने पहले कहा था ना कि जब कहीं से आपने अच्छी चाय पी हो तो आपका दिल करता है कि आप दोबारा उस तरह की वैसी चाय पिएं। हाँ, मुझे लगता है कि उनको चाय की फिर ख्वाहिश हो रही है और वो तलब हम उनकी अच्छी तरह से पूरी करेंगे। हाँ। देखिए, ये जो राजनाथ साहब हैं, ये अब वज़ीर दिफा हैं, पहले ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, अगर आपको याद हो। उससे पहले वो इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। ये पाकिस्तान दुश्मनी में के लिए जाने जाते हैं। इनको ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जिस तरह वो डायरिया हुआ वो ना किसी को, तो वो बाथरूम की तरफ भागता है, इसी तरह से इनको कुछ ना सूझे तो पाकिस्तान के खिलाफ बयान ठोक देते हैं। लेकिन इसका एक पस मंज़र है जो बयान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद हो, जब मोदी साहब जो हैं वो दौरे अमेरिका के ऊपर गए, ये वही मोदी साहब हैं जिसका दाखिला अमेरिका की हुकूमत ने बंद कर रखा था और उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करके अमेरिकन वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया था। वो आज ऐसे दूध के धुले हो गए हैं कि वहाँ उनके लिए इस्तकबाल के लिए तालियां बजाई जाती हैं खड़े होके। ये अमेरिकी मुनाफकत का मुंह बोलता सबूत है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अमेरिका ने जब कभी भी भारत के तरफ टिल्ट किया है, उसकी बुनियादी वजह वो कहते हैं ना कि यानी कुछ ऐसी कौमें होती हैं जो कारोबार पर हर चीज़ को कुर्बान कर देती हैं और अपने बिजनेस को तरजीह देती हैं। इसी तरह से अमेरिका की मजबूरी ये है कि उसे अपना असला भी बेचना है, जैसे कि उन्होंने इंजन बनाने की फैक्ट्री जो है वहाँ लगाने का फैसला किया है। तो वो मंडियाँ देखते हैं, मंडी कौन सी बड़ी है। तो हमारी 75 साल रफाकत का जो इंजाम हमने भुगता है, वो चाहे वो लॉन्ग तरीन, यानी जिसको कहते हैं लंबी तरीन सैंक्शन रजीम से, चाहे वो हमसे F-16 के पैसे लेके F-16 ना देना और रकम के बदले जिन्स देना, वो फैसले थे, चाहे हमारा पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। अमेरिका ने जिस तरीके से टूथ एंड नेल मुखालफत की है, हमें उन्होंने डराया कि हम आपको धकेल देंगे स्टोन एज में और पता नहीं क्या क्या, और हमने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। हमने उसके लिए अपने 80,000 के करीब जवान, फौजी और सिविलियन, उनकी जानों का नजराना दिया, उनकी वार ऑन टेरर लड़के, उनकी अफगान वार में हमने उनका साथ दिया। लेकिन हमें उसका नतीजा क्या मिला है वो आपके सामने है। नहीं तो बुखारी साहब, ये जो इसके ऊपर मैं ना एक तवील गुफ्तगू कर सकता हूँ, जो लिस्ट ऑफ बिट्रेयल है अमेरिकन की, लेकिन इसमें हमारा फोकस जो है, ये जो अभी पाकिस्तान में हम घुसकर मार सकते हैं, ये आपको लग रहा है उस शय पे हो रहा है कि अमेरिका खड़ा है हमारे साथ? उनका ख्याल ये है कि अमेरिका जो है, और मैं वही जो बताना चाह रहा था वो ये था कि जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ मोदी के विजिट के बाद, उसमें ये जिक्र मौजूद है कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले। हमने कितने एक्शंस लिए हैं? हमने उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यानी उन लोगों को भी जेलों में डाला हुआ है जिनका कोई कसूर नहीं है। मैं बाकायदा मतलब जिम्मेदारी से नाम ले सकता हूँ, लेकिन मेरा नाम लेने से बहुत से लोगों की तकलीफ हो जाएगी। वो ये है कि जो ऐसी तंजीमें थी जिनके फलाही काम इतने हैं कि उनको तो अवार्ड मिलने चाहिए थे इंटरनेशनली, उनको भी हमने भारत की ख्वाहिश और अमेरिका के दबाव के ऊपर जेलों में डाला हुआ है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, एक तो इनको चाहिए कि ये अपना शौक पूरा कर लें किसी दिन। इन्होंने जितनी दफ़ा अपना शौक पूरा करने की कोशिश की है, इनको तारीख साथ जिल्लत का सामना करना पड़ा है। मैं मिसालें नहीं दे सकता, कारगिल में जो हाल था इनका, जिसके लिए इन्होंने अपने लेफ्टिनेंट जनरल से लेके मेजर जनरल तक और ब्रिगेडियर से लेके लेफ्टिनेंट तक मुअत्तल किए, नौकरियों से निकाला, क्योंकि दैट वाज ए ग्रेट फेल्योर एंड ए बिग सक्सेस फॉर पाकिस्तानी आर्मी। तो चाहे 65 की जंग हो, चाहे उससे पहले 48 की जंग थी, हर जंग में हमने दंदा शिकन जवाब दिया है अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को, जो क्लेम करता है कि दुनिया में सबसे बड़ी फौज उसकी है। असल बात यह है कि उसको अपना रियासती जबर नज़र नहीं आता। ना अमेरिका के जनाब बाइडन समेत जो जितने भी मामे हैं
ह्यूमन राइट्स के, उनको वो रियासती जबर नज़र नहीं आता। वो अक़लियतों के साथ जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है उसकी कोई पैरेलल नहीं है। कहीं भी अक़लियतों के साथ इतना जुल्म नहीं होता जितना भारत में हो रहा है। मजाल है कोई बोल जाए, ये उनके वो मुफादात हैं जो वो अपने मुफादात की खातिर पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की खुशनुदी के लिए कुछ ना कुछ बयान जारी करते रहते हैं। ये मौजू बहुत बड़ा है। वाइंड अप करना है और मैंने भी तो कुछ कहना है ना। मैं वाइंड अप कर दूं बस सिर्फ एक दो जुमलों में। जो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर जाके वी विल फॉलो देम एंड किल देम, ये ख्वाहिश तुम्हारे बड़ों की भी थी, उनके बड़ों की भी थी। आप भी ट्राई कर लें, हमारे पास तो चाय तैयार होती है, चाय पिलाएंगे हम आपको और इज्जतदार तरीके से छोड़ेंगे ताकि आप दोबारा आने की जरूरत ना करें। मगर आप ठीक हैं, अभी ताज़ा ताज़ा जख्म तो आपके हरे नहीं हुए, अब भरे नहीं हैं अभी तक, तो आप ये धमकियां किसी और को दें, हमारे पास आपकी धमकियों के लिए वक्त नहीं है। हाँ, जब आप एक्शन लेंगे तो देयर विल बी ए रिएक्शन एंड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। हमने साबित कर दिया था जब आप बालाकोट आए थे, हमने आपको अंदर घुस के मारा, तो हमने कहा नहीं, करके दिखाया। हाँ, मेरे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं, मेरे हमें काफ़ी जो है एलेबोरेट कर दिया बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।